बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब अली, ज़मनी इंतखाबात का जो मार्का था वो मार लिया है मुस्लिम लीग नून ने, और ये बेसिकली कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे और 12 पर कामयाबी हासिल की है मुस्लिम लीग नून ने। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त हासिल हुई है पीपल्स पार्टी को। और फिर यह है कि जो स्टेटमेंट सामने आया है वजीर आला पंजाब की जानिब से, वो ये कहती हैं, एक तो बात उन्होंने ये कही कि मैं हूं या शहबाज शरीफ, हुकूमत नवाज शरीफ की है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन नहीं था, ये था जी रेफरेंडम। दूसरी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली पीटीआई के लिए झटका या धचका इस एतबार से है कि वो बड़ा बैंक कर रहे थे हरिपुर के हवाले से। वहां पर वजीर आला साहब भी गए, वहां पर उन्होंने सोचा कि केपी का हिस्सा है और हुकूमत भी है, तो फिर यहां से हो सकता है। और फिर साबिका अपोजिशन लीडर की अहलिया कंटेस्ट कर रही थी और वहां पर जो स्टेटमेंट सामने आए थे वजीर आला की जानिब से, उसके ऊपर काफी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। हमारी भी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन अगर कोई इलेक्शन में हेर फेर कर रहा है तो उसका मतलब, अगर करता है तो उस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उसकी सजा सबको पता है कि क्या है, लेकिन वो मतलब नहीं था जो समझा गया। अब यह है कि क्या बाकी जगहों को छोड़कर 2 हलकों में बताया जा रहा है कि उन्होंने कंटेस्ट किया पीटीआई ने, तो क्या यह फॉर्मूला और क्या यह फैसला सही साबित हुआ, उनकी सियासत पर क्या असर हुआ, और क्या इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से जो इल्जामात लगाए जाते हैं, यहां पर अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फुल फ्लेज एक बात की जा रही होती और एविडेंस शेयर किए जा रहे होते या इस एतबार से इल्जामात लगाए जा रहे होते, लेकिन खामोशी ये बता रही है कि सिचुएशन ऐसी नहीं। दूसरी एक अहम तरीन चीज जो है, और इस पे जाहिर है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है रेफरेंडम से मुतालिक, मैं चाहूंगा कि आप जरा पहले वो देख लें। ये मैं कहूंगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने, इवन केपीके के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मैं जेल में थी, लेकिन हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हल्कों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। जब आपको पता हो कि अब आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते। अच्छा जी, दूसरा एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो आज पेश आया, एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश हमला हुआ और उसमें आप ये देख सकते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ और 3 एफसी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 5 जख्मी हैं। और ये बेसिकली एक खुदकुश धमाका था जो किया गया। पहले खुदकुश हमला हुआ, एक शख्स ने खुद को जाके धमाके से उड़ाया, उसके बाद बाकी हमलावर अंदर दाखिल हुए जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। और ये बेसिकली सुबह 8:11 पर यह वाकया पेश आया और अब जो एहलकार इसमें जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। लेकिन दहशतगर्दी का एक वाकया है और इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि पहले हम बात करते थे कि जो मर्जर जिन डिस्ट्रिक्ट्स का हुआ था वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात काफी हो रहे थे, लेकिन अब आप ये देखिए कि एक इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, वो वाना कैडेट कॉलेज को जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ एक वाकया आपको पता है कि वो इस्लामाबाद में कचहरी के पास हुआ। अब ये वाकया जो है वो खुदकुश हमला एफसी हेडक्वार्टर्स पे हुआ है पेशावर में। तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस और हमें इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है और मजीद मिल बैठने की जरूरत है, मजीद इस पे गौर खौज करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम इस चीज को सॉर्ट कर सकते हैं। जो मेहमान है प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर उमैर खान नियाजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और रुकने कौमी असम्बली भी हैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं जी, बताइएगा जरा कि हाउ डू यू फील। बड़ा मतलब नंबर गेम भी थोड़ा सा मजीद बेहतर हो गया है, सुना अब पीपल्स पार्टी का इतना जो है जितना रिलायंट आप उन पे होते थे अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम से कम कौमी असम्बली की हद तक, और फिर सीट्स वो जिन पे बैंक कर रहे थे ये लोग भी, वो भी आपको मिल गई। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें ये आज मियां मोहम्मद नवाज साहब ने भी अपना बयान दिया है। जी उनका ट्वीट है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम जो हमारे जो लोग लड़ रहे थे वो और तमाम कारकुन जो है उनको मुबारकबाद दी है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जैसे मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये एक रेफरेंडम था
جس کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے خود 2 سیٹوں کے اوپر، ویسے تو ساری سیٹوں پہ یہ لڑ رہے تھے، لیکن 2 سیٹوں کے اوپر ان کے لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی والی بات کی کہ ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، ہری پور پہ اور لاہور پہ، اور وہ دونوں سیٹیں بھی یہ بڑے لمبے مارجن سے ہار گئے. تو اس سے بیسیکلی جو چیز ڈیڈیوس کی کرنی چاہیے وہ تو یہی ہے کہ جو پالیٹکس پی ٹی آئی کی ہے، فساد کرنے کی، دھرنوں کی، جلاؤ گھیراؤ کی، تباہ و بربادی کی، اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اچھا، عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ خیر پختونخوا میں بھی اپنے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں ہمارے، ان کا مسائل حل کریں. وہاں پہ نوکریوں کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلہ ہے، اور انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، انڈسٹری کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں. بجائے اس کے آپ اس کے اوپر فوکس کریں. آپ کا فوکس جو ہے وہ اور چیزوں پہ ہے. دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی بڑا لیڈر پاکستان میں جو جیل میں نہ گیا ہو، سبھی گئے ہوئے. تو یہ بات کرنا کہ جی کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں تو ہم پورے ملک کو چلنے نہیں دیں گے، یہ اس چیز کو، اور یہ جو کہہ رہے تھے نا ہم عوام کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا، اب ہم کیا کریں، تو عوام نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کیا کریں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کے لیے شاکنگ ہے، سرپرائزنگ ہے کہ کچھ کا بائیکاٹ اور کچھ میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ پالیسی بھی کنفیوژن کا باعث بنی لوگوں کے لیے، یا جیت یا ہار کی آپ کی وجہ کیا رہی؟ دیکھیں اول تو دیکھیں ہار والے اسپیکٹ پہ تو آتے ہیں نا، وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ کلیم ہے، مگر جہاں تک لڑنے کی بات تھی ایک کلیئرٹی کے ساتھ، جو بندوں کو 8 فروری کو مینڈیٹ ملا تھا وہ انہی کا مینڈیٹ تھا، اور خان صاحب نے اسی چیز کو آنر کیا، اور اس کو آنر اس طرح سے کیا کہ یہ بندے کیونکہ میرے لیے بولتے تھے، ان کو وکٹمائز کیا گیا، اسی لیے ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. لاہور کیوں کنٹیسٹ کیا؟ میاں اظہر صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس پہ کنٹیسٹ کرنا بنتا تھا. وہ کوئی کسی کورٹ کے ججمنٹ کے سہارے سے ہمارے سے سیٹ نہیں چھینی گئی تھی، اور اسی وجہ سے ہم نے بھرپور طریقے سے لڑا. ساتھ ساتھ جہاں ہری پور کا تعلق تھا، عمر ایوب صاحب کی ٹریڈیشنلی ایک سیٹ آ رہی تھی، انہوں نے خود خان صاحب کو اپروچ کیا، کس کے ذریعے کیا، زور دیا انہوں نے کہ جی میں نہیں لڑنا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی. جہاں تک دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کی جگہ، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے مارجن سے، 40,000 ووٹوں کا مارجن ظاہر ہے چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی 1,20,000 سے زائد ووٹ انہوں نے بھی ان کی اہلیہ نے بھی حاصل کی، اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا تو آپ کو لگتا ہے چیزیں مختلف ہوتی؟ نہیں، اس کو اور پیرائے میں دیکھیں 8 فروری کو بھی تو الیکشن ہوا تھا. عمر ایوب خان کے کتنے ووٹ تھے؟ اس کے اندر 192. اسی بابر نواز صاحب کے کتنے تھے؟ 112. اب یہ بائی الیکشن ہے جس کا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی لو ہے، جس کے 112 ہے وہ کدھر چلا جاتا ہے 162 پہ. کہیں ریئلسٹکلی پاسبل ہے؟ لیکن آپ کے بھی تو 120 ہوئے ہیں نا. نہیں، ہمارے تو کم، اسی ریشو سے کم ہوئے. بیسیکلی تو 90,000 ووٹ جس نے لیے اس کے 162 کر دیے گئے. عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے کہ 25,000 کی میری پروون لیڈ ہے. آج بھی فارم 45 ان کے پاس ہے، یا تو ان کو رد کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں ہے. ایک جسٹیفیکیشن ہم بنا رہے ہیں نا. بات ہے کوئی ایسا بائی الیکشن دکھا دیں جس میں کہ جنرل الیکشن میں اتنا ووٹ نہ ایک کینڈیڈیٹ کو پڑا اور اتنا زیادہ میسو انکریز ہو جائے. حکومت آپ کی، لوگ آپ کے، تو ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن باقی چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور وہی ایک مفروضہ کہ یہ کہہ دینا، ظاہر ہے ڈسپیوٹ کر دینا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہے، ڈسپیوٹڈ ہے. آپ بھی ڈسپیوٹڈ کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے علی اعلان کہ نہیں انہوں نے کی ہے دھاندلی، اور پھر بھی ایکسپٹنس کسی حد تک ہے، تو دیر مسٹ بی اے ریزن نا. نہیں دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے لے کے اب تک جو آپ کا نعرہ رہا وہ سوائے بانی کی جیل سے رہائی سے ہٹ کے اور ڈلیور کرنے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں رہا، تو شاید اس بنیاد پہ بھی ایسا ہو. یہ تو ڈاکومنٹری کلیم ہے، یہ دیکھیں ہوا میں تو کلیم نہیں ہے نا 25,000 کا. آپ اس پہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کے جو پاس فارم 45 ہیں وہ جالی ہیں. وہ کس طرح سے ثابت ہوگا؟ یا تو پریزائڈنگ آفیسر ان کو اون نہ کریں. پریزائڈنگ آفیسر کو خلا سے تو نہیں آئے نا، اسی سسٹم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بات ہے کہ 2 دن بعد ریزلٹ ریکنسائل ہونا ہے. جو ہمارے بندوں کے فارم 45 اس وقت آن گراؤنڈ نہیں لیے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو یہی والے ہیں، ہم انہی کو ٹیبولیٹ کریں گے. اب 2 دن بعد جب ریزلٹ کنسولیڈیٹ ہوگا پتا چل جائے گا کس کا ہے. کل کو پریزائڈنگ آفیسر کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے تمہارا کون سا ہے، تم نے یہ جاری کیا تھا نہیں کیا تھا. دیکھیں اوور آل دھاندلی کا، چلیں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ لیں کہ جی ہم نے صرف ہوا میں تیر چلا دیا، مگر کیا اس چیز کو پروب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے جو نمبر گیم کی طرف شروع میں انٹرو میں اظہار کیا، اصل گیم
وہ ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں آج نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کدھر کھڑی ہے, 125 سیٹیں ہیں. تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ 131. 22 ایم کیو ایم کی ملائیں کدھر ہے؟ استحکام کی بیچ میں ملائیں, کاف لیگ کی ملائیں, تو 168 کا میجک نمبر کراس ہوتا ہے ہاؤس میں. لیکن نیشنل اسمبلی تیاری کس کی نہیں, تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھانا ہے اور انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھنا ہے. ادھر اگر آپ دیکھ لیں سینٹ میں کیا ہے, مسلم لیگ نون کو 27 ان کے ہیں, پیپلز پارٹی کے 27 ہیں, تو اے این پی موجود ہے ادھر 3 کے ساتھ وہ بیٹھی ہے, باقی چھوٹی چھوٹی باپ ملا کے ادھر بھی سمپل میجورٹی. تو سائڈ پہ کر کے کیا مطلب یہ کیا چاہ رہے ہیں, کیا پلاننگ کیا ہے, مجھے بتائیں. یہ کچھ 22 تو پی ٹی آئی کے بھی ہیں نا سینیٹرز, تو وہ تو نہیں آئیں گے ساتھ, ان کو ملا لیں تو سمپل میجورٹی ان کے پاس ہو جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے. اچھا بفور وی کم آن دس تھنگ, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو نمبرز گیم کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں کہ پہلے انہوں نے 1,92,000 لیے تھے, انہوں نے 1,12 لیے تھے, ابھی بڑھ کیسے گیا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ٹرن اوور کم رہا, تو پھر اس کے باوجود اتنے ووٹ کیسے پڑ گئے, اور ان کو کیوں, کس بنیاد پہ عوام نے مسترد کیا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 42% ایک اچھا ٹرن آؤٹ ہے فار اے بائی الیکشن. ٹھیک ہے, بائی الیکشن کے اندر کم ہوتا ہے ٹرن آؤٹ, کافی سگنیفیکنٹلی کم ہوتا ہے. جو نمبرز چینج ہوئے ہیں وہ تو دیکھیں بڑے کلیئر ہے نا, کہ اگر جو بہت سارا ووٹ جو ان کو پہلے پڑا تھا وہ کنورٹ ہو گیا پی ایم ایل این کا. یہ جو ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کا ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے, یا جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کا ووٹ کہیں سے آ جاتا ہے, اسی طرح آپ کی کنورژن ہو جاتی ہے بیسکلی. تو یہی اس کے اندر بھی ہوا. اور میں ان کی جو بات ہے دھاندلی والی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی ایک ویڈیو, کوئی ایک فارم 45 دکھا دیں جس کے اوپر یہ کلیم کر لے. ویڈیو کہاں سے آئے گی؟ کوئی امریکن الیکشنز کی طرح اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر سے تھوڑی ویڈیو بنا سکتے. نہیں, ایک سیکنڈ دیکھیں مجھے آپ ایک بات ہوتا ہے, جب پولنگ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کا پولنگ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی پی ٹی آئی کا نہیں, اور بھی 5-6 پارٹیاں سب کے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جب ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے فارم 45 اس کے اوپر ان کے سائن ہوتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر کا سائن ہوتا ہے. تو ایسے تو نہیں, ہوا میں تو نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ جی فلانا پولنگ اسٹیشن تھا, وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا, جیسے 2018 میں ہوا تھا, پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا اور اندر اب آپ جو مرضی کریں. تو لیکن ہمارے پاس ایویڈنس, میرے پاس آج تک ایویڈنس اپنے الیکشن کا ہے جہاں پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے فارم 45 پہ, تو وہ کوئی ایویڈنس اگر ہے تو آپ دکھائیں, ادروائز تو پھر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہار جائیں گے تو آپ مانیں گے نہیں, جب آپ جیت جائیں گے تو آپ. لیکن میرا ایک سوال یہ تھا کہ کس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بجائے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بہت پاپولر ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, تو کس بنیاد پر یہ ووٹ کم ہوئے ان کے؟ دیکھیں سب سے جو ان کا بڑی کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود ازیوم کر لیا کہ یہ 80% مقبول ہے. سب سے بڑی, حالانکہ ہمیں فائدہ ہے اس بات کا, یہ لیکن اگر آپ کو مخالف غلط ازمپشن کرتا ہے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. ان کی یہ پہلی ازمپشن ہی غلط تھی. پھر دوسری ازمپشن یہ ہے کہ جی خیر پختونخوا اور پورے پاکستان کے عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے جیسے مرضی حالات کو خراب کر کے یا لڑ کے. یہ دوسری ازمپشن ان کی غلط تھی. تیسری ازمپشن ان کی یہ ہے کہ یہ ان کے پبلک پولز کی بنیاد پہ شاید جو عوام ان کے سامنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, شاید اس بنیاد پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات ان کی بھی, اب نیازی صاحب جب اپنا پارلیمنٹ میں جائیں گے تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوں گے, جب شام کو کسی کو دعوت دیں گے تو زیادہ تر پی ٹی آئی والے ہوں گے, فیملی والوں سے ملیں گے وہ بھی پی ٹی آئی والے ہوں گے. آپ ان سے بھی ملا کریں. نہیں مجھ سے ملتے ہیں, نہیں مجھ سے ہماری میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, میری ان سے بڑی اچھی دوستی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا بندہ امیج یہ ہے نا کہ 80% لوگ جو ملتا ہے کہتا ہے پی ٹی آئی, ریئلٹی تو یہ نہیں ہوتی نا, ریئلٹی تو اس کی بہت مختلف ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے ایک بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل حل کریں, جیسے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. آپ ان کے روزگار کے مسائل, ان کے بجلی کے مسائل, آپ ان کے جو فارمرز ہیں ان کے مسائل, جو اسکول جا رہے ہیں بچے ان کے مسائل, اسٹوڈنٹس کے انفراسٹرکچر, یہ وہ چاہتے ہیں. اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہی چاہنا چاہیے نا ان کو. آپ دیکھیں نا, ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرے بچوں کے حالات بہتر ہوں, میرے ملک کے حالات, میرے صوبے کے حالات بہتر ہوں. اس کے اوپر کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہے اور یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بہت پاپولر ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا. یہ مجھے ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کس بنیاد پہ, جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کا ووٹ کم ہوا ہے, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایز فار ایز دا ورکنگ آن دا گراؤنڈ از کنسرنڈ, آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اس ایک نعرے کی بنیاد پہ آپ اگلے الیکشن میں اس طریقے سے نہیں جا پائیں گے, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیلیور ان کے پی, اٹس یور گورنمنٹ, لیکن جو آپ کے حامی ہیں اور جو ان کے ناقد ہیں وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی کمٹمنٹ, ان کی کارکردگی اور ان کی ڈیڈیکیشن پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہے کہ شی از ورکنگ.
ویری ہارڈ. اچھا, جو آپ مریم نواز والی بات کریں وہ تو ڈیڈکشن آپ لاہور کے حد تک کر رہے ہوتے تو ایک ڈفرنٹ بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی ہری پور کی. دیکھیں ہری پور میں کیا فیکٹر ہے کہ ایک بندہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جس کو ڈی سیٹ کرایا گیا, کس طرح تھرو ورڈکٹ آف کورٹ کرایا گیا اور جس مینر میں کرایا گیا وہ سب کو پتا. اور انہوں نے کہا کہ سیٹ گھر سے نہ نکلے نہیں, اور پھر انفلوئنس کر کے انہوں نے کہا کسی اور کو نہ ملے. چلے ڈی میرٹ میں ایک چیز ڈال دیں, مگر پلس پوائنٹ عمر ایوب صاحب کا کیا تھا کہ ایک بندے سے سیٹ چھینی گئی ہے. یہ ایک بیانیے کے لیے ایک بڑی اچھی بات موجود تھی. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک نیچرلی ایک بائی الیکشن ہے. بائی الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, ریڈیوس ہوتا ہے, جس میں ہم آلریڈی پہلے بات کر گئے. تیسرا فیکٹر دیکھیں جو گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ کس چیز کا بوجھ کیری کر رہا ہے. دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے جو تقریباً 2 سال پوری کر چکی ہے, اور 2 سال پوری کرنے میں جو ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے ڈیلیور کر رہی ہے. آپ کے سامنے ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی ہے, 5300 ارب کی کرپشن آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ چور ہیں, بات ہے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. ایک سرٹیفائڈ بات آ گئی اوور آل, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ذمہ آ گئی. پھر اس سے پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح سے تھوڑا سا کارکردگی جانچ. اس کے علاوہ جنوری میں اس کے علاوہ دیکھیں شوگر سکینڈل ابھی گزرا, وہ معاملات اپنی جگہ موجود, ٹھیک ہے. پھر آپ بار بار جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں مینڈیٹ آج بھی ڈسپیوٹڈ, کامن ویلتھ کی رپورٹ, یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ان کے اگینسٹ جاتے تھے, اور لوگ ان چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, ویٹیج دے رہے ہیں. آپ یہ کہیں ہم کہیں کہ جی بالکل کوئی ون سائیڈڈ تھا, بالکل نہیں تھا, اچھا ایک کنٹیسٹ تھا, مگر 90,000 کو 162 کر کے. لیکن آپ یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے ورکرز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, جس طریقے سے ایک ڈور ٹو ڈور مہم ادروائز بھی چلنی چاہیے. شیر افضل مربت صاحب اس بابت اکثر کہتے ہیں کہ جو تنظیمی لحاظ سے جو ڈھانچہ ہے پی ٹی آئی کا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا پیپلز پارٹی یا ان کی جماعت کا ہے. سر 1,22,000 ووٹ ہماری کینڈیڈیٹ لے کے گئی ہے, یہ تھوڑا ووٹ نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے بائی الیکشن میں یہ تھوڑا ووٹ ہے. یا تو کہتے ہیں نا کہ جی عمر ایوب کی اہلیہ جو ہے نا 50,000 ووٹ لیے ہوتے, پھر تو سمجھ آتی تھی کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں کر سکے, لوگوں کو موبلائز نہیں کر. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 160 نہیں ہے, آپ کا 90,000 ہے. آپ کا فگر کو بلو اپ کر دیا گیا, 90 سے 162 پہ لے گئے ہیں. مطلب 70,000 ووٹ کدھر سے پیدا کر لی ہے, یہی تو مطلب پہلے 12 لیے تھے تو ایک کم نہیں ہے, یہ دیکھیں ریڈیوس ہونا تھا نا, بائی الیکشن ہے نیچرلی. دیکھیں ہمارا اگر 192 سے 122 پہ آ گیا ہے, اگر ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا 180 ہے, میں کہہ رہا ہوں ہمارا فگر نہیں ہوگا, لوگوں کا پرسپشن یا لوگوں کا ایک وہ چینج ہو جاتا ہے نا. ہم اس سے پہلے بابر نواز 2-2 لاکھ ووٹ لیتے ہیں ادھر, اس سے پہلے عمر ایوب صاحب اور ووٹ بھی بہت ووٹ. اچھا یہ میں ایک بات آپ کی تھوڑی ناجاب وہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو حلقہ ہے نا پرٹیکولر ہری پور کا, یہ ادھر ووٹ بہت زیادہ پڑتے ہیں. اس کی آپ پچھلے اٹھا کے پچھلے 6 الیکشنوں کو دیکھ لیں آپ, اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پولیٹیکلی کہنا چاہیے ویل اویئر ہیں, یا یہ لوگ نکلتے ہیں. یہ بیسکلی ٹیسٹ کیس تھا آپ دونوں کے لیے کہ کے پی میں آپ کی حکومت اور پھر یہ وہاں پر. مجھے یہ بتائیں کہ واٹ اٹ مینس فار یو. ایک تو یہ ہے کہ از دیٹ اے سیٹ بیک, یا پھر کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ سیٹ بیک اس سینس میں کہیں گے کہ جو میں سمجھتا ہوں, مطلب آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بینگ اے کے پی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, سی ایم جہاں ہمارا موجود ہو, جہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ڈومین ہے, ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے, وہاں دھاندلی ہو جائے, یہ ہمارے لیے سیٹ بیک ہے. چاہے ہم بے شک کہہ لیں کہ آر اوز الیکشن کمیشن, لیکن جس سی ایم نے یہ بیان دیا کہ وہ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے, اور بعد میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھائی جو اگر دھاندلی کرے تو اس پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر ہوئی ہوتی جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے, تو ہی وڈ ہیو بین دا فرسٹ ون کہ جی اب تو میں یہ کاروائی کروں گا, یہ کروں گا. دیکھیں ابھی پہلے 2 دن میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کنسالیڈیشن فیز میں عمر ایوب صاحب وہ ایویڈنس سامنے رکھیں گے اور کنفرنٹ کریں گے, تو نیچرلی وہ سٹیج آنی ہے. پریزائڈنگ آفیسر سٹاف تو وہیں کا ہے نا, کے پی کے کا ہے, کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا, کوئی پاپولیشن ویلفیئر کا ہوگا, کوئی ہیلتھ کا ہوگا, جس کو پریزائڈنگ آفیسر. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی وی آر ٹیکنگ آور ٹائم اور کنسالیڈیشن ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہوتے ہی دھاندلی تو نیریٹو بلڈنگ بہت پہلے سے شروع ہو جاتی؟ اگر دھاندلی ہوتی تو یہ ان کے یہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے بہت سارے وہ نکل کے آگے کہہ دیتے کہ جی یہ الیکشن کا رزلٹ ہم سے جو ہے اس طرح کیا گیا ہے. دیکھیں نا 300-350 کے قریب, مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں, 300-600 سے زیادہ ہے پولنگ, 600 سے زیادہ پولنگ. تو پھر آپ دیکھیں نا پریزائڈنگ افسر اتنے سارے تو نہیں ہو سکتے کہ جو 600 بندوں کو تو نہیں آپ مینج کر سکتے. پھر پولنگ ایجنٹ بھی ہے نا, نہیں میرے بھائی پولنگ ایجنٹ بھی ہے. دیکھیں نا پریزائڈنگ افسر ہیں, اس کے اوپر پولنگ ایجنٹ ہیں, پھر جو فزیکل ہوتا ہے وہ جو مٹیریل وہ سارا کا سارا وہاں پہ اویلیبل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر دیکھیں کہ ان کی اپنی حکومت ہے, ان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ان کی ہے,
وہاں پہ ان کی تنظیم موجود ہے, وہاں پہ ان کے پولنگ ایجنٹ موجود ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہم 90,000 ووٹ ان کے دھاندلی سے ان کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ حکومت ہی چھوڑ دیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اب آپ نے پیپلز پارٹی کو کیا انسیکیور کر دیا اس اپنی جیت کے بعد؟ بہت سارے لوگوں کو انسیکیور نہیں, وہ ڈی جی خان کا ان کا رونا ہے. ڈی جی خان کا رونا ان کا کیا, ہم جیت گئے ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پہ, انہوں نے بھی کھڑا کیا ہمارا ڈی جی خان. آپ دیکھیں 3 بڑے ریزلٹ, 2 تو ایک لاہور کا حافظ نعمان صاحب, ایک بابر نواز صاحب, اور تیسرا یہ جو ہمارا. اچھا, ان کے بھی ووٹ کم ہوئے, پہلے انہوں نے 71,000 ہار کے لیے تھے, اب جیت کے 63,000 ان کے. اب وہ کوسا صاحب جو ہے وہ حالانکہ اچھے خاصے بڑے پاورفل کینڈیڈیٹ ہے, لیکن ان کو ہرا دیا ڈی جی خان میں. اب بڑے عرصے بعد ہماری ڈی جی خان میں ہمارے پاس دوبارہ سے وہ سیٹ آ گئی ہے. دیکھیں یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ عوام ہماری سیاست سے اتفاق کر رہی ہے اور عوام پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کی سیاست سے اتفاق نہیں کر رہی. یہ ایک انڈیکیشن عوام نے دے دیا آپ کو. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اب جو انہوں نے پورا فارمولا رکھ کے آپ کے سامنے دے دیا کہ آپ کس کس طریقے سے کس کس طرح سے ان کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں, تو یہ ان کے علم میں نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کن کو نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. ہم اپنے حساب سے چلیں گے نا, وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے. ہم نے کوئی ٹھیک ہے, ہم بالکل ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور ہمارا بڑی ایک ریسپیکٹ کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. اور اس ریسپیکٹ کا اس نمبر گیم سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. الیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے, الیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ مخصوص نشستیں اس کے نتیجے میں کچھ نکلیں گی ویسے؟ دیکھیں ویسے تو اصولی طور پہ تو لاک ہو جانی چاہیے جو 3 دن کے بعد ہو جاتا ہے, مگر اگر یہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے, اگر ان 6 کے بدلے بھی کلیم کریں تو پھر ایک پیپلز پارٹی کی بھی جائے گی, جے یو آئی کی بھی جائے گی, ایم کیو ایم کی بھی جائے گی, پھر 3 اضافی بھی سیٹیں لے لیں ان کے بدلے. مگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں یہ کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ جو ان سے بات کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والا, دیکھیں یہ سارے اس وقت سسٹم میں آن بورڈ ہیں. اور دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو کس لیے بیٹھے گی؟ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے اور باقی معاملات ہیں. تو پاکستان میں یہ دوبارہ سے وہ جو پی ٹی آئی کی ایگزٹ کے بعد دور شروع ہوا تھا وہ یہ دوبارہ وہی کر رہے ہیں. میں ایک بات صاحب کو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ حکومت اپوزیشن اگر آپ ٹھیک طرح کریں, چھوڑے حکومت کو 2 منٹ کے لیے, آپ کے پاس اپرچونٹی تھی 27ویں آئینی ترمیم میں, اگر آپ بیٹھے ہوتے اندر آپ الیکشن کا قانون اپنی مرضی کا تبدیل کروا سکتے تھے. آپ چیف الیکشن کمشنر کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اپنی کروا سکتے تھے نہیں کروا, اس لیے کیونکہ کوشش کر سکتے تھے. نہیں 26ویں آئینی, میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں کیسے کروا سکتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم یہ بنانے کے لیے جا رہے تھے یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم علیحدہ ہو جائیں گے, ادروائز ہم باقی مسودے سے ہم ایگری کرتے ہیں. تو ہم نے پھر والا کام نہیں کیا. میں آپ کو بتا یہ بہت ہوتا ہے, یہ ان کے پاس تو بہت ووٹ ہیں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنا کام کروا لیتی ہیں. بات یہ ہے کہ افیکٹو اپوزیشن انہوں نے کرنی ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ملک کے اندر الیکشن اچھے ہونے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے, تو ان کو تجویز لانی چاہیے اور الیکشن ایکٹ کو ہم اس کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جی ہم نہ کمیٹیوں میں جائیں گے, نہ ہم جو ہے وہ, اس سے ٹھیک ہے ملک کا نقصان ہے, پی ٹی آئی کا بھی نقصان ہے, اور یہ جو بہت سارے جو ان کی لیوریج ہے یہ اس کو یہ بات بتائیں. یہ بات صحیح ہے جب اسمبلی میں اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی قانون سازی کے پروسیس میں, اور آپ جیسے سنجیدہ سیاستدان تو پیچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن آگے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کافی ہلڑ بازی چل رہی تھی. تو جب آپ کسی کو سنیں گے نہیں اسپیچ میں کرتے ہوئے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے یا وہ کس طریقے سے ہاتھ بڑھا رہا ہے, تو پھر آگے اس پہ آپ ریفلیکٹ کس طرح سے کریں گے. اور اب اس الیکشن کے نتیجے کے بعد آپ لوگوں کی جو آپس میں مذاکرات یا کوئی مل بیٹھنے کا ایک وہ تھا حکومت اور اپوزیشن کا, کیا کوئی رستہ باقی ہے ابھی؟ دیکھیں ابھی اوور آل اس وقت سیاست جس روش پہ ہے نا, وہ تو دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب نے اس الیکشن سے پہلے بھی 1 دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ واضح کے بات کرتے ہیں, مگر ابھی تک اس بات کا ماحول نہیں بن رہا. دیکھیں ہم سیاست کا خود مل کے گلا گھونٹ رہے, یہ ہمیں اس چیز کا بلیم کر رہے ہیں, مگر سیلف ریفلیکشن انہوں نے بھی کرنی ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اس سیاست میں کتنی سپیس انہوں نے اپنی لوز کی ہے اور فردر 28ویں 29 میں کتنی لوز کر جائیں گے. لیکن اس کی ایک ریزن یہ بھی تو نہیں ہے کہ اب یہاں پر عمیر خان نیازی صاحب بیٹھے, ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, سلمان اکرم راجہ کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی کہ 4 لوگ ایک ہی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن بیانات ہر کسی کے مختلف ہیں. نہیں, مگر پالیسی اسٹیٹمنٹ کس کی طرف سے آنا ہے؟
وہ تو عمران خان کا چل رہا ہے نا. دیکھیں اور ہماری وہ کس نے بتانا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا؟ وہ ملاقات ہوگی تو ہوگی. وہ تو آپ نے کیا کیا ہوا ہے وہ حالات دیکھ لیں. لیکن میسج آنا ہوتا ہے تو رات کے 1 بجے بھی آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کلیئرٹی نہیں آتی. دیکھیں وہ دن گئے. دیکھیں فیملی کے ساتھ پچھلی ملاقات پہ کیا کیا بہنوں والا. آپ حالات دیکھ لیں. وہ دیکھیں ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے. تو دیکھیں یہ تو ہماری سیڈ ریئلٹی ہے پالیٹکس کی. مگر دیکھیں وقت گزر جاتا ہے. ہمیں کیا ہے دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں جو افنان بھائی بات کر رہے ہیں نا, بات چیت بالکل ہو سکتی ہے, مگر بات چیت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم تھوڑا سا اور پولیٹیکل پارٹیز نقصان اٹھائیں گی. ہم سبق نہیں سیکھ رہے نا, ہم نے پاس سے سبق سیکھا ہے. ہم جب بالکل دیوار کے ساتھ سارے لگ جائیں گے نا, پھر سارے اسی طرح جیسا وہ بیٹھے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی, پھر ہم سب کو خیال آ جائے گا, سب ہم اچھے ہو جائیں گے. میں یہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں پاور پارلیمنٹ کے پاس آئی ہے. عدلیہ کی طرف سے جو دیکھیں مین چیز بینچ بنانا اور اپائنٹمنٹ آف دا ججز, یہ ساری کدھر آئی ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس آئی ہے جدھر ان کی بھی نمائندگی موجود ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے لوز کیا اسپیس, ہم نے لوز نہیں کی. لوز اسپیس ہم نے کی تھی 2018 میں, جن کمپرومائزز کو کیا گیا تھا آپ کی حکومت کی طرف سے حکومت میں آنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ بات سمجھیں, دیکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو شروع میں بہت زیادہ تلخیاں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ چل ہے نا سسٹم, تو پھر بہت سارے ایسے کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے تھے وہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں لوگ لا کے اڈیالہ پہ حملہ کر کے اسلام آباد اس طرح آپ کی دال نہیں گلے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب, بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب ذرا ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے انسیڈنٹ کی, دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہے. ایف سی ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہمارا رسپانس جو ہے وہ اس وقت بروقت تھا اور ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. 3 حملاور تھے انکلوڈنگ دا خودکش بمبار, اور خودکش بمبار نے تو خود کو اڑایا اور اس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئیں, اور باقی 2 حملاور اس کی آڑ میں اندر داخل ہوئے لیکن ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس پر ذرا ہم بات کریں گے. یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر رشید صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ احمد حسن العربی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سیکیورٹی امور اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. جنرل صاحب, یہ دہشت گردی کی ظاہر ایک ویو ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن بحیثیت قوم بھی ہم لڑ رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں. کس طریقے سے اس طرح کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی دنیا میں قربانی ہے کسی اگر قوم نے دہشت گردی کے خلاف دی ہے, پاکستان سے زیادہ نہیں دی. نہیں دی. اور یہ پاکستانی قوم ہے, اور ہم نے ایک وقت میں دہشت گردی کو بالکل شکست دے دی تھی. پھر سب ہماری کچھ پالیسی میں شفٹنگ کی وجہ سے دوبارہ سر اس نے اٹھایا. بٹ اب جو ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیا اور افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کلوز کر دیے, اور اب کوئی دیکھیں وہاں سے انفلٹریشن کی بہت آلموسٹ مینیمل ہو گئی ہے, ڈرگ ٹریفکنگ کم ہو گئی ہے, اور اسمگلنگ کم ہو گئی ہے. اب اندر سے ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن بڑھ گئے ہیں. یہ واقعہ آپ نے جو ریفر کیا, یہ پشاور میں دیکھیں ہو گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ گاڑی کیسے پہنچی جس میں یہ لوگ بیٹھ کر آئے, ان کو بارود کہاں سے ملا, یہ دستی بم جو بتا رہے ہیں وہ کہاں سے آئے, یہ لوگ کہاں انہوں نے راتیں گزاری, کہاں چھپے ہوئے تھے, کیسے یہ پہنچے, ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا. اور جو ان کے سمپتھائزر ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, وہ کون ہے. اب دیکھیں ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں تیزی آ گئی. آج بنو میں 25 ہلاک کر دیے, درجنوں کے ساتھ ہم روز ان کو ہلاک کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اوور آل اب چند جگہوں پہ کنفائنڈ ہو گئے ہیں, کہ ایک مطلب بنو کے علاقے میں, وزیرستان میں ہے, تیرا ویلی میں تھوڑے سے ہیں, یا بجوڑ اور اور بلوچستان میں آپ دیکھیں کچھ کوئٹہ اور کلات, مستونگ اور خزدار کے علاقے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. باقی بیڑی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. تو اب اسی طرح سے اگر ہمارا ریزالو رہا اور ہم نے اندر سے کالی بھیڑوں کا صفایا اگر کیا اور انٹیلیجنس بیس ایسے چلتے رہے, تو جلد ہم انشاءاللہ دہشت گردی کی اس لعنت پہ اور عناصر پہ ہم قابو پا لیں گے. احمد, مجھے ذرا بتائیں کہ ہارڈ اسٹیٹ جب آپ بنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ادا کرنی ہوتی ہے, اور ہم نے اب کمپرومائز نہیں کرنا. اب جس طرح سے جنرل صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا, بند کر دیا, لیکن ظاہر ہے کہ پہلے بھی جو ٹیرین ہے, آپ بھی واقف ہیں, جنرل صاحب بھی واقف ہیں, اس کو مین کرنا آسان نہیں ہے.
کہ 5 سے 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سے فاصلے پہ بھی اگر ایک چیک پوسٹ ہو اور بھلے ہم نے فینسنگ بھی کی ہو تو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آتا ہے. یہ جو ابھی حملہ ہو رہا ہے یا اس طرح کے جو حملے اب ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ وہاں سے اب آ پا رہے ہیں، یا جو لوگ اندر بھی ان کی تشکیلیں موجود تھیں ان کو اب حکم دیا جا رہا ہے، اور یا ان کے سمپتھائزرز اندر موجود ہیں؟ ہو کیا رہا ہے یہ؟ جی تھینک یو اشفاق بھائی. جو جن صاحب نے ابھی بات کی ہے انہوں نے بہت واضح طور پہ سارے لارجر میکینزم کو ایکسپلین کیا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ ساری بات سمجھائی اور میں 100% اگری کرتا ہوں. دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ اگر پچھلے کو 5-10 سال کی آپ ان کی دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان لڑ رہا ہے، آپ اگر اس کے فیکٹس نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی ابھی پچھلے کچھ دہشت گردی کے واقعات میں انکریز آیا ہے. پاکستان کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف اس میں بھی انکریز آیا ہے. دہشت گردوں کی کیجویلٹیز میں بھی بہت زیادہ انکریز آیا ہے. لیکن پھر بھی دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایکسٹرنلی جو ٹیررزم ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر فنڈنگ اور فنلنگ ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تاریخی طور کے اوپر آپ اگر کسی بھی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر کی بات سے آپ بات کریں وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان اپنے 70-80 سالوں کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹری لارجر گرینڈ اسکیل کے اوپر آپ پلے کر رہے ہیں. آپ کانڈیوئٹ میں امریکہ اور چائنا کے درمیان میں آپ ایک جو مسلم الائنس کی بات چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر آپ ایک اس کی سینٹرل فگر ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر UN جاتے ہیں تو پورے انڈکلیئرڈ وہ لیڈر ہوتے ہیں مسلم ورلڈ کے. پاکستان کی امریکہ بھی سن رہا ہے، رشیا بھی سن رہا ہے، چائنا بھی. پاکستان کی فارن پالیسی دنیا میں جو اس وقت ہے وہ ٹاپ پہ، اس کے اوپر آرٹیکل ریسرچ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو ٹاپ پہ لے کے گئے 6 مہینوں. پاکستان اس فیز سے گزر رہا ہے کہ جس فیز کے بعد پاکستان از گوئنگ ٹو ایمرج ایز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اس سے پہلے جس طرح جب امریکہ کا رائز تھا اس سے پچھلے جو 5-6 سال تھے ان کو ناردرن امریکن کنٹریز کی طرف سے اور پھر انٹرنلی انتشار کے ساتھ بہت پریشر کا سامنا کرنا پڑا. جب برٹش امپائر پوری دنیا پہ رول کرنے کے لیے جا رہے تھے اس سے 4-5 سال پہلے ان کے اندر بھی کیوس پولیٹیکل انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور فرانس اور اسپین کی طرف سے پرابلمز بھی ان کی طرف آئیں. تو پاکستان بھی اس بہت تاریخی موقع کے اوپر کھڑا ہے. یہ جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے وہ پاکستان کے رائز کو روکنے کے لیے ہے. اس کے پیچھے آپ کی فنلنگ بھی نظر آئے گی، اسرائیل کی بھی آئے گی اور افغانستان جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ جو دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر 40 لاکھ افغانی موجود ہیں جن کے رابطے ہیں. تو ظاہر ہے یہ سلیپر سیلز کے طور پہ جی یہ سلیپر سیلز کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. یہ چپ رہتے ہیں، جب ان کو پیسے آتے ہیں تو پھر اس وقت یہ اس کو چینلائز اور پھر کچھ بارڈر کے ادھر سے باہر سے بھی آتے ہیں. دونوں فیکٹرز ایسا ہی ہے. جنرل صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور اس سے ہٹ کے ظاہر ہے کہ 2 دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے اور ایک جامع ڈاکیومنٹ ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صوبائی حکومتیں KP اور بلوچستان کی بالخصوص KP کی اس معاملے پر ان کی جانب سے ایک وفاق کے ساتھ کھڑے ہو کر پالیسی نہیں بنے گی، آپ کو لگتا ہے چیزیں سارٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں جب آپ کو چیلنج درپیش ہوتا ہے اگر آپ کے اندرونی اتحاد ہی نہ ہو تو پھر کیسے آپ چیلنج پہ قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو پاکستانی افواج جو پورے عوام کی ترجمانی کرتی ہے، تمام صوبوں سے اس میں لوگ ہیں، اس کا ایک میرٹ بیس سسٹم ہے، وہ لڑ رہی ہے. اور تمام لا انفورسنگ ایجنسی لڑ رہی ہیں، انٹیلیجنس ہمارے ادارے لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی. تو یہ جو سیاسی ہمارے کابرین ہیں، جیسے سوال ہو گیا ہے اس پہ تیرا ویلی پہ کہ وہاں پہ فون کی کاشت ہو رہی ہے، بھنگ کی کاشت ہو رہی ہے، وہاں منڈی لگتی ہے یہ اس میں ہیروئن کی اور فیون کی اور بھنگ کی. تو اس پہ جو کرتا دھرتے ہیں ان کی اپنی زمینیں ہیں، اس پہ ان کو سوال جواب دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب سسٹم جہاں پاکستان نے ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیا ہے نا، اب یہ ہمارا دیکھیں فیوچر میں یہ ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے فوج میں آنا ہے، اگر سپاہی بھرتی ہی ہونا ہے یا پولیس میں، کتنے آپ مرحلوں سے گزرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ فزیکل ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ ذہنی آپ کا امتحان ہوتا ہے. آپ نے سیکنڈ لیفٹنٹ بننا ہے، 4-5 چیزوں سے گزر کے پھر آپ ISSB میں جاتے ہیں. وہ 4 دن آپ کا پورا کر کے آپ کو پورا انالیسس کر کے سب چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں. سائیکولوجیکلی، فزیکلی، بات چیت میں ذہنی چیزیں آپ کی سب سامنے آ جاتی ہیں. پھر آپ کیا بنتے ہیں؟ اب کیڈٹ بنتے ہیں. پھر 2 سال آپ ٹریننگ کرتے ہیں، اس میں کافی سارے لوگ کئی باہر بھی چلے. پھر آپ سیکنڈ لیفٹنٹ بنتے ہیں گریڈ 17 کے. یہ اسٹیٹ میں اٹھ کے قومی اسمبلیوں کے ممبر بن جاتے ہیں، نیشنل اسمبلیوں کو بن جاتے ہیں، سینیٹر بن جاتے ہیں. کوئی چیک ہی نہیں ہے کہ کیا یہ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہے،
کیا ان کا ذہن اسٹیبل ہے, فزیکلی فٹ ہے, مطلب 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایسا ہمارا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب تک آپ نے کونسلر لیول پہ, لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ ہے نا کہ جب بیوروکریسی موجود ہے, اور بیوروکریسی کا کام ہی کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایک وزیر بن رہا ہے تو اس کے ساتھ جو سیکرٹری ہے وہ تمام تجربات سے گزر کے آیا ہوتا ہے, بالکل, اور ایک بڑا لرنڈ آدمی ہوتا ہے ایک اس طریقے سے, تو وہ ساتھ مل کے ایک ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں. اسی طریقے سے ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں یہ افغان جو ایلیمنٹ ہے, یہ تینوں افغان تھے, اب اس پہ افغانستان سے ہمیں کیا بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں افغانستان کا تو دیکھیں نا, ہم نے انف از انف کہہ دیا ہے نا, اب انہیں واپس جانا چاہیے. جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 ملین کے قریب ہیں, اس میں خبر آئی ہے کئی لاکھوں میں ان کے جو لیگلی بھی رہ رہے ہیں وہ بھی فیک ہے. سما انہوں نے اس طرح سے ڈاکومنٹس حاصل کر لیے ہیں. تو دیکھیں ایک دفعہ میں انہیں واپس بھیجنا چاہیے. اور جیسے آپ دیکھیں میں اور آپ مسلمان ہیں, عمرہ کرنے بھی جائیں تو سعودی ایمبیسی سے ویزا لے کے جاتے ہیں, اس کے بھی کئی مرحلے ہیں. ظاہر ضروری ہے تو کسی ملک میں آپ بغیر ویزا کے نہیں جا سکتے, یہ بغیر ویزا کے ادھر آ جاتے ہیں. اور ہم نے بالکل ہی بارڈر کھولا ہوا ہے. تو جو ہم سے غلطی ہوئی پیچھے ماضی میں ڈیکیڈز میں غلطی ہوئی وہ فوراً تو ٹھیک نہیں ہو سکتی نا, اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ ہمیں جو ہے, میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں فیصلے جو قومی سطح کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کا مفاد سامنے رکھ کے کرنے چاہیے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, میرا خیال میں تمام افغانیوں کو ایک دفعہ واپس جانا چاہیے بغیر کسی تمیز کے, جیسے بھی رہ رہے ہیں, بھلے لیگل ہوں بالکل واپس جائیں, اور پھر جو لیگل ہیں واپس آ جائیں جا کے وہاں سے ویزا لے کے واپس. تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہو رہے ہیں وہ سب میں افغانی پائے جا رہے ہیں. بٹ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ واقعات تو شاید وانا والا پہ جو تھا اس کے اندر بھی سارے افغانی تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی دیکھیں کیسے ڈسٹنگوش کریں, مطلب پشتون ہے میجورٹی, وہ پشتون جیسے بارڈر کے اس طرف رہ رہے ہیں ادھر بھی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا اس پہ بالکل ہارڈ ٹیسٹ کا سٹانس لینا ہوگا. ایک دفعہ انہیں واپس کرے, پھر لیگل طریقے سے واپس بے شک آ جائے گی, اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب فیصلے قومی مفاد میں ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم اس نسل پہ قابو پائیں گے. اور پاکستان کا رائز اب آ چکا, اس کو روک نہیں سکتا. اب ہم رائز کریں گے. دیکھیں آج بھی خبر آئی ہے کہ ایگزم بینک $100 بلین پاکستان میں انویسٹمنٹ اناؤنس کیے. $100 بلین کی ابھی خبر آئی ہے کہ وہ پاکستان میں ایگزم بینک امریکہ کے انویسٹ کر رہا ہے, جو کر رہا ہے منرلز میں اور انرجی میں. تو اب یہاں سے دیکھیں تیل بھی نکلے گا, گیس بھی نکل رہی اور نکلے گی, اور سارے ریئر ارتھ میٹل, اور پاکستان کا انشاءاللہ اب دور جو سنہرا آ رہا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. احمد مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہے کہ ہمیں FDI چاہیے, ہمیں یہاں پر انویسٹمنٹ چاہیے. یہ منرلز کے حوالے سے جو سمٹ ہوئی تھی ابھی, جس طرح سے جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ ایگزم بینک نے کہا کہ وہ انویسٹ کرے گا, لیکن اس کے لیے سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے سیکیورٹی کا مناسب ہونا, بہتر ہونا ضروری ہے. اب یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اس طرح سے حملے کر کے, مثال کے طور پر اسلام آباد میں حملہ ہوا یا پشاور میں حملہ ہوا, یہ جو ایک فضا پیدا کرنے چاہتے ہیں انسرٹنٹی کی, یہ بھی تو ایک طریقہ کار ہے نا کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ یہاں پر آتے ہوئے خوفزدہ ہوں کہ یہاں پر تو کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے؟ جی دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے کنفیوژن پکڑا, اس کی کنفیشن جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ موجود ہے. وہ کیا کہتا تھا کہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے, جس طریقے سے سی پیک اور ان ساری جگہوں کے اوپر وہ کر رہا تھا. اور اس کے بعد بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے جو ریسنٹ ویو آف ٹیررزم دوبارہ سے ایک دم انکریز ہوئی ہے, اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں گے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹس اور ریئر ارتھ منرلس کا جو ایک ریئر ارتھ منرلس کو کہا جا رہا ہے دا نیو آئل آف دا ورلڈ, تو جب وہ باتیں پاکستان, جب وہ ڈیلز پاکستان کی ہونا شروع ہوئی ہیں, جب اکنامک پراسپیرٹی کی طرف آنے لگی ہے, تو آپ نے دیکھا ایک دم سے یہ ٹیررزم بھی زیادہ انکریز ہو گیا. سو میکنزم یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دہشت گردی کا استعمال کرنا ہوتا ہے اکنامک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے. وہ اکنامک انسٹیبلٹی پھر کریٹ کرتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انریسٹ, اور پھر ملک کو باک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو اس اٹیک کے اگینسٹ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسٹریٹجی ڈپلائڈ ہے اور کامیاب ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ماڈرنائز کر کے جو ماڈرن کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کو ڈیل کیا جائے, اس کو سوئفٹ بنایا جائے. اور ٹرم جو ہے وہ سمپل ہے, آسان الفاظ میں, یو ہیو ٹو ٹیررائز دا ٹیررسٹ. آپ کو دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرنا پڑے گا. وہی سولوشن ہے, وہی رشیا کر رہا ہے, وہی چائنا کر رہا ہے, وہی ہر وہ ملک کر رہا ہے جو پروگریس کر رہا ہے. احمد لیکن ابھی یہ جو اسٹیٹس ہے, مثال کے طور پر یہ بھی افغان نکلے, وانا والے بھی افغان نکلے تھے, اور اب افغانستان کے ساتھ ڈو وی نیڈ ٹو ٹاک یا کیا کریں اب؟
دیکھیں افغانستان کے ساتھ آپ کی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اس میں یہی ہے کہ آپ کو آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کا آرٹیکل اپنے دفاع سے متعلق جی آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہے کہ آپ جو افغانستان کے اندر ٹیرر ہائیڈ آؤٹس ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کریں، وہ آپ کو کمپلیٹ ایشورنس دیتا ہے۔ افغان طالبان کیونکہ انکیپیبل بھی ہیں اور انویلنگ بھی ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، تو ایک ایکسس کے اوپر تو آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں اس کو مزید تیز کرنا ہے، دوسری طرف آپ نے افغان طالبان کو انگیج کرنا ہے، آپ نے ان سے بات کرنی ہے، وہ ایک ظاہر ہے ان سے آپ بات ڈپلومیسی بھی ساتھ ساتھ چلے گی، گراؤنڈ کے اوپر آپریشن بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، گراؤنڈ پہ جو ہارڈ پاور پروجیکٹ ہوگی وہ ڈپلومیٹک بینیفٹ ہم کو دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احمد حسن العربی۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ موجود رہے۔ ویل ٹیک اے بریک کے بعد حاضر بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے اب دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرنے، کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ افغانی جو یہاں پر اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں تو افغانستان کو بھی ایک میسج بھیجنا ضروری ہے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔